अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्लेन मैकलिन का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उन्होंने इस्लाम के बारे में ऑनलाइन आगही के हवाले से बहुत ही बेशकीमत खिदमत सर अंजाम दी हैं। वो एक ऑनलाइन दावत वेबसाइट चला रही हैं, जिसके ज़रिए सालाना लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में आगाही हासिल करते हैं और हज़ारों इस आगाही के नतीजे में इस्लाम कबूल करते हैं। ग्लेन मैकलिन की वेबसाइट अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल करने के मालूमाती ज़रिए के तौर पर रजिस्टर्ड है और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा या तलबा को अगर इस्लाम के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वो इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं मैकलिन की कहानी की तरफ और उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। G'day and Assalamu alaikum, peace be upon you. I'm Glyn McLean and my genetics are primarily Scottish with a little bit of Irish and a bit of Jewish blood. आपका दिन अच्छा गुजरे। अस्सलामु अलैकुम। रहमतें और बरकतें हों आप पर। मेरा नाम ग्लेन मैकलिन है। मैं नस्ली एतबार से स्कॉटिश हूँ, जबकि मेरी नसों में थोड़ा बहुत आयरिश और यहूदियों का खून भी शामिल है। मेरे बाप की तरफ से कुछ नस्लों पीछे यहूदी खानदान से भी हमारा ताल्लुक है, जबकि मेरी वालिदा का खानदान 1850 में आकर न्यूजीलैंड में आबाद हुआ और मेरे वालिद का खानदान 1950 के बाद, यानी मेरी वालिदा के खानदान के तकरीबन 100 साल के बाद यहाँ न्यूजीलैंड में आकर आबाद हुआ। मेरी वालिदा और मेरे वालिद की मुलाकात मेथोडिस्ट चर्च के तहत हुई थी और उस मुलाकात के नतीजे में दोनों खानदानों में आपस में ताल्लुकात बढ़े और फिर मेरे वालिद और वालदा की बाद में शादी हुई। अगर बात करें मेरे मजहबी एतकाद की, तो मेरे बचपन के शुरू के चंद सालों तक तो मेरे वालिदैन चर्च जाते रहे, मगर उसके बाद उन्हें चर्च से निकाल दिया गया। उनकी चर्च से मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था? क्यों उन्हें चर्च से बेदखल किया गया था? मुझे इन सारे मामलात की तफसील नहीं पता, ना मैंने कभी उनसे पूछी और ना उन्होंने मुझे बताई। तो इस तरीके से मैंने जब से होश संभाला, मैंने अपने वालिदैन को सेक्युलर ही देखा। मैंने कभी भी उनको चर्च जाते या चर्च की तालीमात पर अमल करते नहीं देखा। बुनियादी तौर पर मेरी परवरिश इस तरह की गई कि मैं तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करती थी। तमाम मज़ाहिब से मेरी मुराद ईसाइयों के तमाम फ़िरक़ों की इज़्ज़त है और ईसाइयत की मैं इज़्ज़त करती थी। मगर मेरा यही कहना था कि ठीक है, इज़्ज़त अपनी जगह, मगर मैं किसी ईसाई फ़िरके को या किसी मज़हब को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरे ऊपर फ़ोर्स ना करें। इज़्ज़त की हद तक तो बात ठीक है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मैं अमलन किसी भी ईसाई फ़िरके को या किसी मज़हब को इख्तियार नहीं करना चाहती। फिर जब मैं बड़ी हुई और यूनिवर्सिटी में आई, तो एक मर्तबा मेरे हाथ मेरे पेरेंट्स की एक डायरी लगी, जिस डायरी से मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन का चर्च में कितना अहम रोल रहा है। वो यहाँ न्यूजीलैंड में मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर मेंबर्स में से थे। शुरू के 5 फाउंडर मेंबर्स जिन्होंने चर्च की बुनियाद रखी, उनमें मेरे फादर थे और मेरे फादर के दूसरे 2 भाई, वो भी चर्च के बेसिक मेंबर्स में से एक थे। मैं ये सारी बातें जानकर हैरान रह गई कि अगर मेरी फैमिली चर्च में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थी और मेरे फादर इतने ज़्यादा चर्च के साथ रिलेटेड थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो चर्च से दूर हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मर्तबा एक खातून ने मुझसे कहा था कि क्या तुम इस संडे को मेरे साथ चर्च चलोगी? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, नहीं, मैं चर्च नहीं जाती। उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों? तुम चर्च क्यों नहीं जाती? मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरा खुदा पर विश्वास है। मैं खुदा को अपना और पूरी कायनात का मालिक समझती हूँ। मगर चर्च की और बहुत सारी तालीमात ऐसी हैं, यानी ईसाई मज़हब की ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं, जिनको मैं सही नहीं समझती। मैं उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, इसलिए मैं चर्च नहीं जाती।
میرا لڑکپن کا وقت یہاں نیوزی لینڈ کے اسکول اور کالجز میں جاتے وقت جو گزرا ہے، یہ وہ وقت تھا جب دنیا کمیونزم اور سرمایہ کاری نظام کے درمیان کولڈ وار سے گزر رہی تھی، اور اس کا اثر پوری دنیا کے ساتھ نیوزی لینڈ پر بھی تھا۔ نیوزی لینڈ کی سیاست میں بھی اس کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور ہماری صدر نے اس وقت الیکشن ہی اسی بیس پر لڑا تھا کہ اگر آپ مجھے ووٹ نہیں دیں گے اور مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ دوسری پارٹی آ جائے گی اور یہ ملک میں کمیونزم کو لاگو کر دے گی، یہ آپ کا سارا سرمایہ لے جائے گی اور سرمایہ آپ کا ہڑپ کر لیں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی، اور وہ جیت کے صدر بنے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ کمیونزم کو اس زمانے میں ایک ہوا بنا کے پیش کیا گیا، ایک ایسا ڈراؤنا خواب بنا کے پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی زندگیاں تباہ کر دے گا، اور اس کی بنیاد پر سیاست کی گئی۔ مگر اس کے بعد 10 12 15 سال بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی کمیونزم سے دنیا کو خطرہ نہیں تھا۔ کمیونزم ایک نظام تھا، وہ اپنی جگہ تھا، اور نیوزی لینڈ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو کہ استعمال کیا گیا۔ سیم بالکل اسی طریقے سے جب میں بڑی ہوئی یونیورسٹی کے بعد جوانی میں، تو میں نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد سے سیم پروپوگینڈا جو کہ کسی زمانے میں کمیونزم کے خلاف کیا گیا تھا، اسی طرح کا ایک پروپوگینڈا اب اسلام کے خلاف شروع ہو گیا۔ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، اسلام دنیا کو یہ کر دے گا، اسلام دنیا کو وہ کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بالکل ویسا ہی پروپوگینڈا دوبارہ شروع ہو گیا ہے جیسا پہلے کمیونزم کے بارے میں ہوا تھا، اور مجھے لگا کہ اس کے پیچھے سیاست دانوں کی سیاست ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر کمیونزم اور اسلام کے بارے میں جو دو پروپوگینڈے دو مختلف ادوار میں کیے گئے، ان میں ایک بنیادی فرق تھا۔ وہ بنیادی فرق یہ تھا کہ کمیونزم کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ چائنا میں کمیونزم کی وجہ سے جو ریزولوشن آیا اور جو دنیا میں کمیونزم کا امپیکٹ ہوا، وہ آپ سب کو پتا تھا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ جبکہ ہمیں اسلام کے بارے میں ویسی معلومات نہیں تھی جیسی ہمیں کمیونزم کے بارے میں تو پتا تھا کہ دنیا میں اس نے کیسے کیسے انقلاب برپا کیا۔ جن ملکوں نے کمیونزم کو اختیار کیا، انہوں نے کیسے ترقی کی، وہ سب ہمارے سامنے تھا۔ مگر اسلام کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھیں۔ تو یہاں سے میرے دل میں ایک کیوریاسٹی، ایک تجسس نے جنم لیا۔ میں نے سوچا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کروں، میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ مگر اس زمانے میں نیوزی لینڈ میں بہت زیادہ اسلام کے بارے میں معلومات سے آگاہی کے ذرائع موجود نہیں تھے۔ معاشرے میں عام طور پر لوگ آپس میں بیٹھ کر اسلام کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرتے تھے۔ اسلام کبھی ہمارے بیچ میں، نیوزی لینڈ کے معاشرے میں کبھی بھی موضوع بحث ہی نہیں تھا۔ تو میرے پاس معلومات حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہی لمیٹڈ تھے۔ اس وقت یہاں ڈینیل اسٹریٹ پہ نیو ٹاؤن میں ایک اسلامک کلچر سینٹر تھا۔ میں نے چاہا کہ میں وہاں جاؤں۔ بیسیکلی تو وہ ایک مسجد تھی، اور مسجد کے ساتھ ہی اسلامک سینٹر تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں جا کر وہاں لوگوں سے بات کروں اور ان سے کہوں کہ مجھے اگر کوئی کتابیں یا کوئی انگلش ترجمے والا قرآن یا کچھ ایسی چیز دے سکتے ہیں جس کو میں پڑھوں اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ تو میں نے ایسا سوچا ضرور، مگر میں وہاں جا نہیں سکی۔ دراصل وہاں نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے آداب نہیں پتہ تھے کہ مسجد میں جانے کے کیا آداب ہیں۔ ان لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے تو کن آداب سے کرنی ہے، مجھے یہ ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور ایک جھجک بھی تھی کہ میں جاؤں گی تو ان سے کیسے بات کروں گی۔ تو اس جھجک کی وجہ سے میں نے ارادہ ضرور کیا، مگر میں کبھی جا نہیں سکی۔ خیر پھر میں نے آن لائن آرڈر کر کے آن لائن ہی قرآن منگوایا اپنے گھر پر، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں بالکل حیران رہ گئی۔ اس میں تو ساری وہی انبیاء کی کہانیاں تھیں، ابراہیم، اسماعیل کی، یحییٰ کی، ہارون، نوح علیہ السلام کی، سارے انبیاء کی وہی کہانیاں تھیں جو کہ میں پہلے اپنے سنڈے اسکول میں پڑھ چکی تھی۔ ہمارے اسکول کے نصاب میں جو کچھ ہمیں کرسچینٹی میں پڑھایا گیا تھا، یہ تو بالکل ویسی ہی کہانیاں تھیں۔
پہلی بات تو یہ کہ یہ تو کوئی بالکل الگ مذہب نہیں تھا، میں تو اس کو کوئی بالکل الگ مذہب سمجھ رہی تھی، اور مسلمان بھی اسی خدا کی عبادت کر رہے تھے جس خدا کی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سارے انبیاء کرتے آئے تھے۔ اور ہمارے کرسچن کلچر میں مذہب تو نہیں کہوں گی، کلچر میں کہوں گی، کیونکہ مذہب تو میں فالو ہی نہیں کر رہی تھی، مگر بطور کلچر نیوزی لینڈ میں جو کہ کرسچینٹی ہی رائج تھی، تو یہاں ہمارے نیوزی لینڈ کے کلچر میں جس خدا کی عبادت کی جاتی تھی اور جس خدا کو میں مانتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا خدا پر وشواس ہے مگر میرا کسی مذہب پر وشواس نہیں ہے، تو جس خدا پر میں وشواس رکھتی آئی تھی یہ بھی تو اسی خدا کی عبادت کی بات کر رہا تھا، تو یہاں سے میرا قرآن میں مزید انٹرسٹ بڑھ گیا۔ پھر دوسری اہم چیز جو مجھے قرآن سے پتہ لگی وہ میرے جو عیسائیت میں کچھ ڈاؤٹس تھے، جن کے بارے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں عیسائیت کی کچھ چیزوں سے متفق نہیں ہوں، میں اس لیے چرچ نہیں جاتی ہوں، تو وہ چیزیں جن سے میں عیسائیت میں متفق نہیں تھے، میرے جو ڈاؤٹس تھے ان کا جواب مجھے یہاں قرآن سے مل رہا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم اور اماں حوا کو جو جنت سے نکالا گیا وہ پھل کھانے کی وجہ سے، تو وہ ممنوع پھل جو کھانے کا فیصلہ تھا وہ حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کا جوائنٹ تھا، اور دونوں ہی قصوروار تھے، دونوں کو اس کی سزا ملی تھی، وہ اکیلی عورت کا قصور نہیں تھا، یا صرف عورت اس میں قصوروار نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا جو کانسیپٹ تھا، جس کو میں نہیں مانتی تھی کہ حضرت عیسیٰ انسان ہے، قابل عزت ہے، مگر ایک انسان خدا نہیں ہو سکتا، تو یہی بات قرآن بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وہ جو ڈاؤٹس میرے کرسچینٹی میں تھے، قرآن میں میرے وہ ڈاؤٹس کلیئر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جب میں نے قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا تو میرے اندر دو تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تو یہ کہ میں عیسائیت سے جن وجوہات سے دور تھی، مجھے وہ کنفرم ہو گیا کہ میں صحیح تھی، اور دوسرا فرق یہ پڑا کہ میں اپنے اندر ہی اندر شرمندہ تھی، میں اس بات پر شرمندہ تھی کہ میں نے آج تک اسلام کے بارے میں جو سمجھا، جو سوچا، وہ سب کچھ غلط تھا، میں ایک گمراہی کا شکار تھی اور میں اس مذہب کو غلط سمجھتی تھی، تو اس چیز پر میں شرمندہ تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمان بھی ہمارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کا الگ خدا نہیں ہے، پورے نیوزی لینڈ کے معاشرے کو اس چیز کی نالج ہی نہیں تھی، تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اسلام کے بارے میں گمراہی تھی، میں اس پر بھی شرمندہ تھی۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے میرے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ڈالا، اور اس کے بعد سے میں نے قرآن کو دوبارہ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکی تھی، پھر میں نے قرآن دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ میرا قرآن کو پڑھنے کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتی تھی یا اسلام کو بطور مذہب اختیار کرنا چاہتی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، میں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھ رہی تھی، اور میرا مقصد صرف علمی ہی تھا۔ مگر جب میں نے دوسری دفعہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آن لائن ریسرچ بھی شروع کی۔ انفارچونیٹلی ارلی 2000 میں یا 1999 میں، اس زمانے میں انٹرنیٹ پر قرآن کے اور اسلام کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں تھیں، اور بہت زیادہ چیزیں بھی اویلیبل نہیں تھیں، تو اس لیے اتنا بہت زیادہ لٹریچر ملنا آسان بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ معلومات تو انٹرنیٹ پر موجود تھی کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان کیا ہیں، اور اسلام کا بنیادی ایمان کن چیزوں پر ہے، یہ معلومات تو دستیاب تھی، مگر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اسلام زندگیوں پر کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے، اسلام زندگی گزارنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ انسانی زندگیوں کو کس طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا میں چاہتی تھی، اور ایسی کوئی ڈیٹیلز معلومات ملنا آسان نہیں تھا۔ مثال کے طور پر نماز تو ہر ویب سائٹ پر مل گئی، مگر ایک ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وضو کیا ہوتا ہے، اور مجھے 3 ہفتے اس بات کو سرچ کرنے میں لگ گئے کہ وضو کیا ہوتا ہے اور وضو کیوں کرتے ہیں۔ ایک آدھی ویب سائٹ پر وضو کا طریقہ موجود تھا، مگر جو میرا بیسک سوال تھا کہ وضو ہوتا کیا ہے اور کرتے کیوں ہیں،
اس کی تفصیل ڈھونڈنے میں مجھے 3 ہفتے لگ گئے۔ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ ڈیٹیلز دستیاب نہیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹوں پر مجھے ایک اور چیز بڑی تواتر سے ملی، وہ یہ کہ اگر آپ اسلام میں کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اپنا دھرم بدل کے اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس میں جلد بازی بالکل نہ کیجیے۔ آپ پہلے پوری معلومات حاصل کیجیے، پوری ڈیٹیل معلوم کریں کہ اسلام کیا ہے، اسلام زندگی گزارنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کامن بات تھی جو تقریباً سب ویب سائٹس پر تھی۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فوراً اسلام قبول کر لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیں، پڑھیں، تحقیق کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ بہرحال 1 سال یا چند مہینے، تقریباً 14-15 مہینے کی ریسرچ کے بعد میں اس بات پر تو شیور ہو چکی تھی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ مگر میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھنا شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام قبول کرنے سے 6-8 مہینے پہلے سے ریسرچ کے ساتھ ساتھ میں نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نماز کا طریقہ سیکھ رہی تھی، میں نے وضو سیکھ لیا تھا، اور میں مسلم لوکل کمیونٹی میں جاتی تھی، ان کے ایکشن سے، ان کے عمل سے دیکھتی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے السلام علیکم کہنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، اس کے بعد السلام علیکم کے جواب میں کیا کہنا ہے، مجھے وعلیکم السلام سیکھنے میں بہت ٹائم لگا۔ پھر یہ کہ یہاں پر ایک کیفے تھا جس کے آنر ایک پاکستانی مسلمان تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے وعلیکم السلام بولنا سکھایا۔ اس طریقے سے میں لوکل مسلم کمیونٹی میں موو کرتی رہی۔ تھوڑا بہت پہلے سے میں اسلام پر عمل درآمد جانتی رہی۔ تو اس سے پہلے جو بھی تحقیق کر رہی تھی اس کے بارے میں تو اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا، مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو فائنلی بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے انہیں بتا کے انہیں اعتماد میں لے کر پھر اسلام قبول کیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے انہی پاکستانی مسلمان انکل کے ساتھ مل کے اور 2-3 اور مسلمانوں سے مل کے ہم نے پلان کیا کہ میں ایک ویب سائٹ ڈیولپ کروں جس پر میں اسلام کے بارے میں وہ ساری معلومات فراہم کروں جو معلومات کی مجھے حاصل کرنے میں بہت ٹائم لگا، تاکہ اگر کوئی بھی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا شروع کرے تو اسے ہر چیز آسانی سے دستیاب ہو۔ میں چونکہ خود اسلام کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتی تھی، تو مجھے یہ ساری نالج ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے 3 اور لوگوں نے مدد کی۔ میں نے صرف اس کی ڈیولپنگ کا کام ضرور کیا ویب سائٹ کا، مگر بیسیکلی اس کے لیے جو سارا اسلامی لٹریچر تھا وہ 3 دوسرے لوگوں نے مجھے پرووائڈ کیا، اور اس طرح ہم نے ایک اسلامی ویب سائٹ ایمان.co.nz کی بنیاد رکھی۔ آج الحمدللہ اتنے سالوں سے ہم اس ویب سائٹ کے ذریعے دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی نالج پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ سالانہ لاکھوں لوگ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اسلام کی نالج حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کی 3 یونیورسٹیز نے اپنے لٹریچر کی جو ڈیٹا ویب سائٹس ہیں ان ویب سائٹ کی لسٹ میں اسلام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کو لسٹ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کام کرنے کی توفیق دی اور ہماری ویب سائٹ کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے 3 بیسک پوائنٹس ہیں جن پر ہم سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کامن چیزوں کی اویئرنیس اور معلومات فراہم کرتے ہیں جو عیسائیت، یہودیت میں اور اسلام میں بالکل سیم ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، جنت جہنم کا کانسیپٹ، انبیاء کا کانسیپٹ، فرشتوں کا کانسیپٹ، اور یہ ساری ان چیزوں کے بارے میں جو کامن ہے ہم ان سب کی اویئرنیس دیتے ہیں۔ پھر دوسرا بیسک پوائنٹ ہمارا ہے ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر اسلام میں اور عیسائیت میں فرق ہے، تو وہاں پر اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیسے زیادہ اوتھینٹک ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے اسلام زندگی گزارنے کے بارے میں کیا کانسیپٹ دیتا ہے، ایک اسلامی طرز زندگی کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگہی فراہم کرتے ہیں۔
ہماری ویب سائٹ تقریباً 230 پیجز کی سائٹ ہے، مگر یہ 230 پیجز کی ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یقین کیجئے کہ میں نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ پیجز اسکین کیے ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ پیجز اسکین کر کے ان کا ڈیٹا لے کے اس سے ہم نے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے۔ ہماری مسلسل کوشش جاری ہے، ہم اپنی ویب سائٹ کو مسلسل اپ گریڈ رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا رد عمل الحمدللہ بہت اچھا، بہت سپورٹیو تھا۔ ہماری بہت زیادہ فیملی یہاں نیوزی لینڈ میں نہیں ہے، مطلب ہمارے باقی سارے رشتہ دار اسکاٹ لینڈ میں ہیں، تو نیوزی لینڈ میں جو میری امیجیٹ فیملی ہے اس کا رسپانس بہت اچھا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں نیوزی لینڈ میں جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس زمانے میں کوئی ہمارے شہر میں ایسی شاپ نہیں تھی جہاں پر اسلامی ڈریسز ملتے ہوں۔ تو اسلام قبول کرنے کے 6 مہینے بعد میری والدہ مجھے دوسرے شہر لے کے گئیں جہاں پر اسلامی ڈریسز کی شاپ تھی، اور میری والدہ نے مجھے وہاں سے اسکارفس لے کر دیے۔ باقی جو فیملی ہماری نیوزی لینڈ میں نہیں تھی ان کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو ویسے کرو۔ تو وہ بس اسی قسم کا کچھ ان کا رد عمل تھا۔ باقی میرے دوستوں کا رد عمل بھی لگ بھگ ایسا ہی تھا، سوائے 2 کے۔ 2 میری دوستیں ایسی تھیں جو بہت زیادہ شاکڈ رہ گئیں۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، تم ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ان کا رد عمل ایسا تھا۔ تو میری ایک دوست سے بات ہوئی، جب اس نے ایسا رد عمل دیا میں نے اسے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس خدا کی عبادت ابراہیم، موسیٰ، اسماعیل، عیسیٰ اور باقی سب انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو اسلام مخالف سوچ معاشرے میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت نہیں پتہ لوگوں کو، کہ اسلام کتنا خالص دین ہے، اسلام کتنا اچھا طرز زندگی سکھاتا ہے۔ اسلام میں کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہے، اسلام خالص پیورٹی پر فوکس کرتا ہے۔ ان چیزوں کی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو اسلام کی اویئرنیس ہو تو کبھی بھی لوگ اسلام کے بارے میں ایسا نیگیٹو نہیں سوچیں گے۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کسی مارکیٹ میں کچھ اسلامی ڈریسز پہنے ہوئے 2-3 مرد اور کچھ خواتین بازار میں گئے، تو ان کو لوگوں نے گھیر لیا اور ان کے گرد مجمع لگ گیا۔ لوگ ان کے خلاف اونچا اونچا بولنے لگے، ان کو بلی کرنے لگے۔ ایک بازار میں ان کو ایک گھیرا ہوا ہے اور وہ بے چارے مسلمان ایک کونے میں سہمے کھڑے ہیں اور لوگ ان کے اوپر شاؤٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نیوزی لینڈ میں ایسا نہیں ہے، مگر میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں تاکہ ہمارے نیوزی لینڈ میں ایسا ماحول کریٹ ہی نہ ہو۔ ہمیں نیوزی لینڈ میں ایسا ماحول کریٹ کرنے سے اگر بچنا ہے، اگر اسلام فوبیا کی نیگیٹو سوچ سے بچنا ہے تو ہمیں اسلام کی پازیٹیو سوچ کو پھیلانا ہوگا۔ السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دے۔ لازمی نہیں کہ ہم مسلمان ہی دنیا بھر میں جائیں گے تو اسلام پھیلے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے کہ کسی کافر کو مسلمان کرے اور اسی کافر سے ساری دنیا میں اسلام کو پہنچا دے۔ بے شک اللہ کا دین قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرامین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔